अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, तकरीबन हर सनीचर को हम आपके सामने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जब बात करने बैठते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मौजू हमारे उस प्रोग्राम का हिस्सा रहता है जिसका ताल्लुक़ आपसे है, हमसे है, सबसे है, हुकूमत से है, पाकिस्तान से है। आपके सामने जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है और हुकूमत पाकिस्तान के सामने भी, वो है मईशत की बहाली। माशी तौर पर हम किस सिमत में जा रहे हैं, क्या वो सिमत दुरुस्त है, क्या वो इक़दामात जिनका तस्करा बारहा होता है वो ठीक इक़दामात हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जो माहिरीन आज स्टूडियो में मौजूद हैं, आज का ख़ास फोकस हम रखेंगे जनाब असद उमर जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं पाकिस्तान के। उनका जो कल का ख़िताब था स्टॉक एक्सचेंज से, उसमें जो बातें सामने आई थी उन पर थोड़ा सा फोकस रहेगा। उनका कहना ये था कि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि अफवाहों की वजह से गलत तासुर फैलता है। उन्होंने किसी के ऊपर बराह रास्त ज़िम्मेदारी तो नहीं डाली, लेकिन हम शायद वो ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए मीडिया की बात कर लेते हैं कि अक्सर औक़ात मीडिया पे ऐसी ख़बरें आ रही होती हैं कि जिससे गलत तासुर फैलता है। ये तासुर गलत होता है, सही होता है, इसका तयन तो हम माहिरीन से जब उनसे बात करेंगे तो उसका अंदाज़ा हम करेंगे। लेकिन इसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि टैक्स नेट बढ़ाने की बड़ी बात हुई। इस दफ़ा के जो CBR के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि 18 लाख फाइलर्स हैं, लेकिन इसमें असल टैक्स पेयर कितने, ये भी अभी हम गुफ्तगू में जानेंगे। तो हमारे साथ आज जो पैनल है उसमें हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंजर नकवी साहब, एग्जीक्यूटिव एडिटर फाइनेंशियल डेली, और आपके साथ हमारे जो दूसरे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुबशर मीर साहब, रेजिडेंट एडिटर रोज़ामा पाकिस्तान। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और आपको ये भी बताएं कि कराची एडिटर्स क्लब के दोनों ओहदेदारान हैं, एक प्रेसिडेंट हैं, दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं। हमने अक़रबा परवरी का मुज़ाहरा किया है खुल के, क्योंकि मैं भी उसी एक बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा हूँ, तो इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुबशर मीर साहब, पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ, फिर इकोनॉमिकली जो सारी हम अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं उसको एनालाइज करवाएंगे मंजर नकवी साहब से। सियासी तौर पर हलचल तो है। बिलावल जरदारी साहब 4 अप्रैल को बड़ी धुआंधार तकरीर करते हैं, लाते घूसे बरसाने की बात करते हैं, हुकूमत गिराने की बात करते हैं। ये तमाम सूरत है। अच्छा, नून लीग ज़रा बैक सीट पर नज़र आ रही है फ़िलहाल। शहबाज शरीफ साहब को ECL से निकाल के अब लंदन जा रहे हैं वो। ये सियासी सूरत हाल का माशी सूरत हाल से डायरेक्ट लिंक है, क्या फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। एक बिल्कुल आपने बात खोल दी कि सियासी सूरत हाल का माशी सूरत हाल से लिंक है, क्योंकि जो परसेप्शंस जो हैं वो बनती हैं, ये हम जानते हैं कि वो सम हाउ रियलिटी से ज़्यादा असरअंदाज हो जाती हैं और लोग जो हैं उसकी तरफ तवज्जो भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी तो हैं, कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो ज़ाहिर है बेहतर होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर नहीं होते, लेकिन बहरहाल इम्पैक्ट जो होता है वो दोनों हवालों से आता है। एक चीज़ जो हमने देखी है, जो अगर आपने एक अपने इंट्रो में बात की है, मीडिया एक ज़िम्मेदारी लेता है, तो मैं भी कोई इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करूँगा। मैं भी खुल के ये बात है कि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट के अपने 2 बड़े शोबे हैं, मसलन एक मीडिया और एक उनकी इकोनॉमिक, ये ही दोनों में ही प्रॉब्लम आ रही है। और क्या आ रहा है कि बहुत ही लगता है कि बहुत ओवर क्राउडेड हो गए हैं उनके पास जो कंसल्टेंट्स हैं। मीडिया कंसल्टेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह इस वक्त, और बड़े एडवाइज़र्स और पता नहीं और बग़ैर एडवाइज़र्स के भी लोग हैं। और इसी तरह कुछ इकोनॉमी की साइड पे भी जो लोग लिए गए हैं वो बड़े हैवी वेट्स भी हैं उसमें। तो लगता है कुछ पर्सनैलिटी क्लैशेस भी हैं और कुछ डायरेक्शन जो है उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसके हमने इजहार भी देख लिया। बिल्कुल सेनेट की कमेटी में हमने देखा कि 2 शख्सियात आपस में किस तरह एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही हैं कि वो दोनों गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं लग रहे थे, लगता था कि अपोजिशन का एक नुमाइंदा है। तो सो ये जो चीज़ है इसको कौन हैंडल करता है? देखें, ये चीज़ आती है फिर लीडरशिप के पास। मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप जो होता है वो इस चीज़ को डायरेक्शन उसने देनी है। अगर चलो इसको भी मान लें कि उनके पास एडवाइज़र्स की, कंसल्टेंट्स की बड़ी वाफर तादाद मौजूद है और बहुत से शोबों के लोग हैं, और ठीक है उनकी स्वाबदीद पे है, वो जितने लोग रखना चाहें रखें, लेकिन अगर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो लीडर देगा।
اگر لیڈر جو ہے وہ اگر کوئی آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ مسنگ ہے، یہ چیز مسنگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سم ہاؤ جو آپ کا مرکز نگاہ جو شخصیت ہے، جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے عمران خان صاحب، وہاں سے کچھ چیزیں شاید کلیئر ہو کے نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے، یہی بات میں اب منظر نقوی صاحب کے پاس سے جانا چاہتی ہوں. منظر نقوی صاحب، اسلام آباد میں حیدرآباد یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، یا چلے اس کے اجرا کی تقریب ہوتی ہے. اس تقریر میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان کا فوکس ہوگا اس یونیورسٹی کے حوالے سے کہ وہاں پہ سائنس پڑھائی جائے گی، دوسری طرف صوفیزم پڑھایا جائے گا. آپس میں دونوں کا کوئی تعلق آپ دیکھتے ہیں؟ ایک طرف بہت ہی عملی بات وہ کر رہے ہیں، دوسری طرف فلسفیانہ بات کر رہے ہیں. تو جو ویژن میر صاحب کہہ رہے ہیں، جس ویژن کی توقع عمران خان صاحب کی طرف سے ساری قوم کو ہے، وہ ویژن کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابھی جیسا میر صاحب نے اشارہ کیا اور آپ نے بھی اشارہ کیا اور ہماری لیڈرشپ کی بات ہوئی، لیڈرشپ کا ہی فقدان ہے تھرو آؤٹ پاکستان میں. جب سے پاکستان بنایا آج تک ہم لیڈرشپ کو ہی ترس رہے ہیں. میں کون ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ مجھے کہاں جانا تھا؟ میں کہاں آ گیا ہوں؟ میری منزل کہاں ہے؟ وہ ایک شعر ہے نا کہ اس وقت مجھے بھٹکا دینا، اے رہبر کامل، چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. ہم نے ایک لیڈر چنا، ہم نے منزل کی نشاندہی کی، ہمیں بڑے بڑے وعدے کیے، بڑے بڑے دعوے کیے، 50 لاکھ گھروں کی تعمیر، 1 کروڑ روزگار، اور بیسک ایجنڈا کیا تھا کرپشن کا خاتمہ اور غربت کا خاتمہ. نہ ہی کرپشن کا خاتمہ ہوا، کرپشن کا ریٹ بھی بڑھ گیا. ابھی وزیر خزانہ نے کہیں کہا کہ 40 سے 60% تک، کل ابھی ذکر کر رہی تھیں، ابھی اسٹاک ایکسچینج میں انہوں نے کہا کہ 40 سے 60% تک کرپشن کا لیول پہنچ گیا ہے اس میں. اور وزیر اعظم کا بھی ویژن ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو باتیں کی تھیں اکنامکلی، تو اب ہم ایک ایسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں، اتنا سیویئر معاملہ اکنامکلی کبھی نہیں آیا پاکستان میں. آج ہمارا سی پی آئی کہاں پہنچ گیا ہے، آج ہمارے قرضے کہاں پہنچ گئے ہیں، آج ہمارا انفلیشن کہاں پہنچ گیا ہے، بجلی گیس کے بل بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ گئے ہیں. ایک 15-20 ہزار کمانے والے آدمی کو کوئی بجٹ بنا کے دے کہ وہ کیسے گزارا کرے. تو ہمیں جانا کہاں ہے، ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، ہمارا رہبر کون ہے، ہماری منزل کہاں ہے، ہمیں منزل کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے لیڈر ہیں، ہمیں ان کی نہ تو ایمانداری پہ کوئی شبہ ہے، نہ ان کی کوئی نیت پہ شبہ ہے. تو مسائل ہیں کہاں؟ لیکن نقوی صاحب، جب سیاسی پارٹیوں کا نعرہ یہ ہوگا کہ ہمیں منزل نہیں قائد چاہیے، تو پھر عوام کا یہی حال ہوتا ہے. میر صاحب، میں آپ کی بات پہ آتی ہوں. عمران خان صاحب کی جو گزشتہ کئی برسوں سے ہم سٹرگل دیکھ رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ اس کی انتہا ہے کہ وہ پرائم منسٹرشپ کے عہدے پر آ چکے ہیں. کیا اس وقت کی صورتحال کی ذمہ داری ہم کل کی اپوزیشن یعنی تحریک انصاف پہ نہیں ڈال سکتے کہ جب وہ اسمبلیوں کا بائیکاٹ کر کے باہر بیٹھا کرتے تھے، جب وہ دھرنے کی ساری ایکسرسائز کر رہے تھے، تو اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری اس موجودہ صورتحال کی ان کے اوپر نہیں ہے؟ جی بالکل. ایک چیز تو ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ایک بڑی عام سی بات ہے کہ جو فیصلے ہم آج کریں گے اس کا اثرات اس کے آگے آئیں گے، اور جو ماضی کے فیصلے ہیں اس کو ہم آج بھگتیں گے، اور یہ ہم بھگت رہے ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ جو اکنامکلی اگر ہم دیکھیں یا اوورال آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیررزم کی صورتحال تھی، وہ ہمارے ماضی کے غلط فیصلے تھے جس کا پوری قوم نے اس کی قیمت ادا کی ہے. سیکیورٹی فورسز نے کی ہے، عوام نے کی ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہر چیز ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کیا تھا، یہ کوئی 30-35 سال پہلے کے جو فیصلے تھے، 40 سال پہلے کے، وہ ہم لے کے چلے ہیں اور ان کا ہم نے قیمت ادا کر کے اب ہم اسے جان چھڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کر رہے ہیں، مگر اتنا یہ مشکل ہوتا ہے آپ اس بیگیج سے باہر نکلنا. اور اس وقت جو اگر اکنامک صورتحال ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ یہ ساری پی ٹی آئی کی ذمہ داری اس حوالے سے نہیں ہے کہ مثلا یہ فیصلے اس نے نہیں کیے ہوئے، لیکن وہ ایز اے اپوزیشن ان فیصلوں پہ اثر انداز وہاں پارلیمنٹ میں ہو سکتی تھی. یہ بات درست ہے کہ جو اس کا رول بنتا تھا پارلیمنٹ کے اندر وہ اس نے نہیں کیا. اور خود خان صاحب بھی پارلیمنٹ کو برا بلا بھی کہتے تھے اور وہاں پہ جانا پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور کتنے عرصے تک نہیں گئے، ایون ریزائن تک جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دیے.
لیکن یہ ہے کہ جو پارلیمانی سیاست ہے، میں اوورآل اس کی بات کروں گا، وہ اس وقت پارلیمانی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 40 سال کا پرسوں جو 4 اپریل کی آپ نے ذکر کیا ہے، بلاول صاحب نے 1 یونٹ کی بات اور کہا کہ جی اس کو بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا، تو اگر 1970 سے لے کے 2019 تک ہم جائزہ لیں تو جیسی بھی ہوئی ہے پارلیمانی سیاست ہوئی ہے، تو یہ پارلیمانی سیاست نے تو پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ جو پروسپیرٹی کا اگر ہم گراف دیکھتے ہیں تو وہ تو پھر 1 یونٹ کے دور میں نظر آتا ہے۔ ہاں پولیٹیکلی ایک مسئلہ تو تھا دونوں طرف کے پاکستانوں میں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، وہ پاورز کی جو شیئرنگ تھی اس میں پرابلم تھی جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، ادروائز جو اکنامکلی جو بوسٹ تھا وہ تو تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اگر ہم دوبارہ اس پارلیمانی سسٹم کے اندر جو پرابلم آئے ہیں وہ کیا ہیں کہ جو یہ اتنے بڑے جو الیکٹیبلز ہیں نا 150-200 لوگ، یہ پاکستان کے لیے پرابلم ہے، اس سے وزیر اعظم بھی بلیک میل ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ ڈیسیژن لینے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، لہذا میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنے سسٹم میں تبدیلی کا بہرحال سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اسی نکتے پہ بریک لیتے ہیں۔ بڑی بنیادی اب بحث چھڑ گئی ہے اور شاید ہم اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا ڈائیگریس بھی کر جائیں، لیکن یہ اہم گفتگو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ کہیں گے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ہمارے سامنے جو پینل ہے اس وقت، ہمارے جو ماہرین ہیں اہم بات کر رہے ہیں، تو منظر نقوی صاحب سے میں سوال کروں گی۔ نقوی صاحب، یہ بحث بڑے عرصے سے ہے پاکستان میں کہ ویسٹ منسٹر والی یہاں پر جمہوریت چلنی چاہیے یا یہاں کا کوئی ہوم گرون فارمولا ہو جس میں کوئی اچھی بات کسی ملک کی ہو، کوئی اچھی بات کسی اور ملک کی ہو۔ اچھا، میرا جو سوال ہے، ظاہر ہے کہ آئینی ترامیم کے بغیر سسٹم امپروو کرنے کی بات ہو نہیں سکتی، اور آئینی ترامیم کے لیے وہی طبقات ہوں گے جو ان سارے معاملات کو یہاں تک لانے کے ذمہ دار ہیں، تو وہ بنیادی تبدیلی تو آتی فی الحال نظر نہیں آتی۔ انہی حالات میں رہتے ہوئے آگے کی طرف اگر ہم بڑھنا چاہیں گے، جس طرح سے اسد عمر صاحب نے کل اپنی بات کہی کہ مشکل فیصلے، مجھے ذرا ایک کوئی مشکل فیصلہ تو بتائیے۔ سب سے بڑا مشکل فیصلہ تو اکنامی کا ریوائیول ہے، اور دوسرا مشکل فیصلہ جس کی طرف ابھی مبشر نے بھی اشارہ کیا، جو ہمارے مسائل کی جڑ ہے وہ ہے پارلیمانی نظام، جس میں یہ خود بھی بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اب اکانومی کہاں پہنچ گئی ہے؟ اگر ابھی مبشر نے بھی اشارہ کیا کہ جی اس میں عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، ان کا کیا دھرا نہیں ہے، مگر اس کے انہیں کچھ کیسے فائدے پہنچے؟ کیا جب انہوں نے انتخابی نعرے لگائے تھے اور جب یہ ساری باتیں کر رہے تھے، جب یہ وعدے وعید کیے تھے، جب انہیں اکانومی کا نہیں پتا تھا؟ اچھا، کیا نواز شریف کو وہ مسائل پیش نہیں آئے تھے جو عمران خان کو آئے؟ زرداری کو وہ مسائل نہیں پیش آئے تھے؟ جتنی بھی حکومتیں آتی رہیں اور وہ قرض کر آج ہم $100 بلین تک پہنچ گئے ہیں، تو یہ مسائل تو چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو مسائل نہیں ملے، ان کو تو کچھ وہ فائدے بھی دے کے گئے۔ ابھی آج کل آپ دیکھیں کہ ایمنسٹی اسکیمز کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب کل تک آپ اس ایمنسٹی اسکیم کی مخالفت کر رہے تھے، آج آپ ایمنسٹی کی اسکیم کی بات کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی اسکیم 8-10 دفعہ شروع ہو چکی ہے، 1958 میں پہلے شروع ہوئی، اور وہاں 1.2 بلین اس وقت آپ نے کیے جب آپ کا ڈالر 2-2.5 روپے کے آس پاس تھا، اور پھر آپ نے 1968 میں کی، وہاں پر بھی آپ نے کوئی 980 ملین کے قریب آپ نے وہاں سے لیے۔ پھر اس کے بعد 70s میں 8-10 دفعہ یہ چکا، پھر 90s میں 4-5 اس کے سائیکل چلے، پھر یہ جو ابھی آخری جس کی شدید مخالفت کی ہمارے وزیر خزانہ نے، یہ اپریل 2018 میں شروع ہوئی۔ اچھا، اس کو وہ ان کے انڈونیشیا کے ماڈل پہ لائے، کیونکہ انڈیا جو لایا تھا وہ 30 سے 35% لے رہے تھے، انہوں نے 2% رکھا اور 2 سے 5% رکھا، اور انہوں نے انڈونیشیا کا ماڈل لیا۔ اچھا، اس ایمنسٹی اسکیم وہ اپریل 2018 میں شروع ہوئی، مئی میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا، اس میں ان کے پاس تقریباً 99 بلین روپیز جمع ہوئے، اور پھر اس کو کیئر ٹیکر حکومت نے ایکسٹینڈ کیا اور 30 جولائی تک لے گئے، اس میں مزید 15 ارب ان کو ملے۔ اچھا، اب یہ جو ایمنسٹی اسکیم کے پیسے تھے یہ نواز شریف نے خرچ کیے اس حکومت کی، وہ پیسے کہیں تو آئے، پھر کیئر ٹیکر نے ان کو پورا سپورٹ کیا، پیٹرولیم کی پرائسز بڑھائیں، اور گیسز کی پرائسز بڑھائیں، اور یہ
اور یہ ڈالر کی پرائز بڑھنی شروع ہوئی جو 125-30 تک چلی گئی. عمران خان آئے تو لوگوں نے بڑا اس کا لیا اور وہ ایک دم 125 سے 15 پہ آیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی یہ ساری آرٹیفیشل باتیں تھیں, لوگوں نے اسپیکولیشن میں بڑھایا تھا. ہمارا روپیہ اتنا کمزور نہیں جتنا اس کو کمزور دکھایا گیا ہے. کل وزیر خزانہ نے بھی اسٹاک ایکسچینج میں کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کو ہم فری فلوٹ رہے گا, اور آئی ایم ایف بھی فری فلوٹ سے آتا ہے. یہ خبریں غلط ہیں کہ 150 ہو جائے گا, 60 ہو جائے گا. تو وہاں تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اکنامیکلی آپ یہ روزانہ پیٹیں کہ جی ہم نے حج کے پیسے اس لیے بڑھا دیے کہ پچھلے گورنمنٹ نے بڑھائے, ہم بجلی کے اس لیے بڑھانے کے پچھلے نے بڑھائے. کل آپ بجلی کے بل جلا رہے تھے اور سول نافرمانی کی تحریک چلا رہے تھے. تو یہ سب آپ, میرا بھی بڑا دل چاہتا میں بھی یہی کروں. جی یہ سارا جو سسٹم جہاں ہم مسائل میں پھنسے ہیں یہ صرف پارلیمانی نظام کے ہیں جس میں ہمیں بہت سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑ رہا ہے. عمران خان کو بہت سے وزراء جو نالائق ہیں, جو جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑ رہا ہے. یہ جو جاگیردارانہ طبقہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ان کے مفادات ہیں, جن کے مفادات کی اسمبلی کے لوگ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں 30% تنخواہیں ڈاؤن ہو رہی ہیں. ایک دو کمپنیاں جنہوں نے بتایا کہ جی ہمیں 30% اعلان کر دیا گیا کہ اب آپ کی تنخواہ 30% کم ہوگی. ڈی ویلیویشن ہو کے اب وہ کہاں سے گزارا کریں گے, بجٹ کیسے بنے گا. اب یہ دیکھیں گھر کیسے چلاتا ہے. میری اگر آمدنی 50,000 روپے ہے اور میرے گھر کا خرچہ 70,000 روپے ہے تو مجھے ہر مہینے 20,000 روپے قرض لینے ہیں, مگر مجھے واپس بھی کرنے. لیکن اب میرے پاس دو ہی طریقے ہیں, یا تو میں اپنے گھر کے خرچے کم کروں, اس کو مینیج کروں, یا اپنی آمدنی بڑھاؤں. یہی سسٹم پاکستان پہ لاگو ہونا چاہیے کہ میں اپنی آمدنی کم کروں, آمدنی بڑھاؤں, میں اپنی آمدنی بڑھاؤں اور خرچے کم کروں, اور یہ قرض کی لانا سے جان اٹھاؤں. اب ہمیں عمران خان نے کہا 6 ارب روپے روز دے رہے ہیں, 2 ٹریلین ہم ہر سال صرف انٹرسٹ کی مد پے کر رہے ہیں, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے سال 1,500 ارب کے آس پاس تھا, اس سال 2 ٹریلین کے پاس پہنچ گیا, اور یہ سود در سود بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کا انتہا کہاں ختم ہوگی. وزیر خزانہ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ مہنگائی کی وجہ قیمتوں کا بڑھنا ہے. مجھے پتہ لگ گیا کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے, کہ ان کے ٹویٹس اگر وہ ٹویٹ نہ کرتے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں. مبشر میر صاحب, کل کی خبر ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ ایف اے ٹی ایف سے کلیئرنس نہیں لیں گے, اب یہ مجھے نہیں پتا رپورٹ یہی ہوا ہے کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہتے اور ہیں اور چھپتا کچھ اور ہے, کہ جب تک ایف اے ٹی ایف سے آپ کی کلیئرنس نہیں ہوگی ہم آپ کو کوئی قرضہ نہیں دیں گے. کیا واقعی ایسی صورتحال ہے؟ دیکھیں ایسی صورتحال کا بھی کوئی باقاعدہ آپ نے جیسے کہا اعلان تو نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ گرے لسٹ والا معاملہ جو ہے یہ تو 7-8 سال سے بلکہ 10 سال سے بھی ہے. اس کے دوران بھی ہم نے دنیا سے قرضے لیے ہیں, اور ابھی بھی ہم چائنا سے قرضہ لے لیا, ہم نے سعودی عرب سے لے لیا, یو اے ای سے لے لیا, اور ابھی اور بھی اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں موجود ہیں. پھر ہمیں جو تیل ملنا ہے ڈیفر پیمنٹ پہ, وہ بھی ایک طرح کا قرضہ ہی ہے جو ہم نے 1 سال کے بعد پیسے دینے ہیں. ہاں آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آنا ہے پاکستان کی اکانومی پہ, کہ وہ بہت سیدھا آپ کی جو ایک ریٹنگ ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, اور انٹرنیشنل جو ڈونرز ایجنسیز ہیں یا فائنانس کرنے والے ادارے ہیں, یا وہ آپ کی طرف زیادہ اعتبار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو سنا ہے کہ ابھی لاسٹ مومنٹ پہ ہیں یہ ساری نیگوشیشن, اور شاید وہ فائنلی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کے قریب ہی ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے, اور بجٹ سے پہلے شاید اس کا جو ہے وہ اعلان بھی ہو جائے, تو اس سے ایک امپیکٹ تو اچھا آئے گا. لیکن جو ابھی اس سے باہر نکلنے والے جو میئرز ہیں وہ میرے خیال پاکستان نے لینے شروع کیے ہوئے ہیں کافی تیزی سے. اور اس میں میرے خیال ہم دیکھا ہے کہ جو کچھ میٹنگز کی رپورٹس ہیں جو عسکری قیادت کے ساتھ بھی ہوئی ہیں وہ اس ٹاپک کے اوپر ہوئی ہیں. یعنی کہ موسٹلی تو ہم لا اینڈ آرڈر پہ سنتے ہیں یا سیکیورٹی سچویشن پہ, لیکن اکنامک کے اوپر بھی یہ گفتگو ہوئی ہے کہ اس کے کیا امپیکٹ آ رہے ہیں, یا جو اعتراضات ورلڈ فورمز پہ اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اس کے اوپر, جس میں چائنا نے آپ کو بڑا سپورٹ بھی کیا. تو لہذا اب دونوں جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ اکانومی کے حوالے سے بھی کافی سیریسلی جو ہے وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ مثلا کچھ چیزیں ہوتی تھی کہ مثلا ایک کی لائن آف ایکشن اور ہے, دوسرے کی لائن آف ایکشن اور ہے, لیکن چونکہ دونوں کا مفاد تو یہی ہے نا کہ ملک بہتر ہو, اگر اس کے حوالے سے ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو بڑی میرا خیال ہے کہ جس نے پریشان کیا ہوا ہے وہ ہے کہ ٹیکس کا سسٹم. اب جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا نا, اب منظر صاحب نے کہا جی کہ 2 ٹریلین, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ویسے میں کہ تھوڑی جگلری ہوتی ہے کہ بجٹ کو ہم فالو کرتے ہوتے ہیں, تو اسحاق ڈار صاحب کا ایک ٹرک یہ تھا کہ وہ سپیچ میں پہلے کچھ فگر اور دیتے تھے, لیکن جب فائنانس بل پاس ہوتا تھا تو اس وقت فگرز اور ہو جاتے تھے. مثلا جی ہم نے اس سال جی انہوں نے ایک دفعہ کہا جی ہم نے 1,250 ارب روپیہ جو ہے
وہ دینے ہیں سود کی مد میں، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ فائنانس بل پاس ہوا وہ ایکچولی وہ 1450 ارب آیا، مگر اتنا فرق 200 ارب روپے کا فرق. تو کیا ہے کہ وہ تھوڑی جگلری میں تھوڑا مرحل ماہر تھے، اس لیے وہ پہلے سچویشن. اب یہ ہے کہ جو سب سے بڑی پرابلم جو ایف بی آر کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے، یہ ساری خرابی اگر ٹیکس جمع نہیں ہو رہا تو ساری خرابی ایف بی آر کی. بند کریں اس کو. یہ پتہ کیا ہے، ہاں یہ ایک لائن صرف مثلا دیکھیں یہ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے نا، ریشو رکھی ہوئی ہے 80% سے زائد انڈائریکٹ ٹیکسز، اس میں کرپشن زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے میر صاحب، بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. کہیں گے ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. اگر عوامی سطح پر بات کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ گزشتہ 8 ماہ میں تقریباً ڈبل ہو چکی ہے، 4 سے زیادہ ہو کے 8 پر آ چکی ہے فیصد. اس کے علاوہ جو سی پی آئی کہلاتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، 9.7% کہا جا رہا ہے، تقریباً 10%. یعنی امپیکٹ جو ایک عام آدمی پر آتا ہے اکانومی کے ڈاؤن فال کی وجہ سے وہ. دوسری بات یہ کہ آپ اگر بینکوں سے قرضہ لینے جاتے ہیں تو آپ کو 17 سے 18% پہ قرضہ ملے گا. حکومت کے لیے وہ قرضے کی شرح جو ہے وہ 11% ہے. یہ اعداد و شمار آ رہے ہیں. اچھا دوسری جانب اگر ویسے دیکھیں نقوی صاحب اور میر صاحب، بازاروں میں بھی چہل پہل کم نظر آ رہی ہے، ورنہ تو کچھ بھی ہوتا تھا بازار کم از کم بھرے پورے نظر آتے تھے. یا تو شاید گرمی زیادہ ہے یا واقعی مہنگائی زیادہ ہے، یہ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے. دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کوئی کام ہوتا نظر نہیں آتا. وزیر اعظم صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیاحت بڑھاؤ، وہ مختلف اعلانات کرتے ہیں، حکومت کی بیوروکریسی پہ جوں بھی نہیں رنگتی. کیا فرمائیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پچھلے سال آپ مارچ میں 3.8 تھا یہ سی پی آئی، جو اس دفعہ 9.7 چلا گیا ہے. اور اس وقت اکنامک ایکٹیویٹیز بالکل سلو ہیں، کوئی اکنامک ایکٹیویٹیز ہو نہیں رہی. اچھا تو یہ سارا اس کا امپیکٹ ہے. تو ہمیں پھر وہی بات آ جاتی ہے نااہلیوں کی اور بے وقوفیوں کی، اور پھر وہی وزیر خزانہ کے معاملہ سامنے آ جاتے ہیں جو بار بار اوائڈ کرتے ہیں. تو جب تک پھر خرچے بہت زیادہ ہیں. اب کلیکشن آپ کے پاس ہونے رہی، اب تقریباً 480 بلین کے قریب شارٹ فال ہونے جا رہا ہے یہ اس بجٹ کا. تو اب اس کے لیے پھر قرضہ لیا جائے گا. آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی کہ آئی ایم ایف کا وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ اب ان کا اگلے مہینے تک آ جائے گا. ایف اے ٹی ایف اگر گرے لسٹ میں اور مبشر نے بھی بتایا کہ ہم 2012 سے 2015 تک بھی گرے لسٹ میں تھے، اس وقت بھی قرضے آتے رہے، لیکن ہم ابھی بلیک لسٹ تو نہیں ہوئے. لیکن وزیر خزانہ نے بتانا شروع کر دیا کہ چیخیں نکل جائیں گی اگر ہم نے اکتوبر میں ہم بلیک لسٹ ہو گئے. تو وہ پہلے عوام کی چیخیں نکالتے تھے کہ اتنی مہنگائی ہونے والی ہے کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر گرے لسٹ سے یہ ابھی بلیک لسٹ میں چلا گیا تو اس کی چیخیں نکل جائیں گی. آپ اگر کوئی بہتر کام نہیں کر سکتے تو کم از کم پازیٹیو بات تو کر سکتے ہیں، جو کہ حکومت کا فرض ہے. صحیح بات ہے. اچھا میر صاحب، اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں منظر صاحب کی بات میں. دیکھیں جب اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں رکتی ہے تو ایز اے اکانومی کے اسٹوڈنٹ کے میں یہ ہم نے یہ پڑھا، یہ اپنے اساتذہ سے بھی یہی سنا اور یہی چیز پریکٹیکل ہے کہ پھر گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے ایک طرح سے کہ وہ سپینڈنگ کرے، وہ انویسٹمنٹ کرے، وہ کہیں نہ کہیں پروجیکٹس شروع کرے. ٹھیک ہے، جیسے اگر ڈیم کا ہے، اگر ڈیم کا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو ظاہر سپینڈنگ شروع ہوگی، سیمنٹ، سریا، لیبر وہ چلے گی. یہ اس طرح کے پروجیکٹس پر گورنمنٹ کی کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا ایک چیز بڑی عام ہے، ہم بات کرتے رہتے ہیں، منظر صاحب کے ساتھ ہی ایک دن ڈسکس ہو رہی تھی اس پہ کہ گورنمنٹ نے ابھی ایک جو اپنے گھروں کا منصوبہ دیا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. جو ہم نے دیکھا جو فائنانس کرنے والے ادارے ہیں ہاؤسنگ کو، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم 12% پہ ہاؤسنگ کا دیں گے. تو دیکھیں یہاں پہ ایک سجیشن ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو جانا ہے پیسہ، اگر گورنمنٹ اس میں سبسڈائز کر دے، 12% میں سبسڈائز کر دے ہاؤسنگ کے اوپر، کم از کم 50% کر دے، کیونکہ 6% بینک کو گورنمنٹ دے گی، بینک کو لاس نہیں کریں گے. یا بینک کو اگر یا جو گورنمنٹ کے پاس آنا ہے گورنمنٹ اس میں سے 6% ہاؤسنگ پہ کم لے گی. تو اتنی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی. اب مجھے بتائیے کہ ایک گھر بنانا جو ہے وہ کوئی بزنس تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے،
اگر وہاں سے اگر میں یا کوئی بھی اور شخص جو ہے وہ گھر بنائے یا اس کی ایکسٹینشن کرے، رینوویٹ کرے، واٹ ایور جو بھی وہ اپنا وہاں پہ کام کروائے گا کنسٹرکشن کا، تو اس سے اس کو کوئی ریٹرن نہیں آنا. ہاں اس نے رہنا ہی ہے تو، لیکن یہ ایکسپینڈیچرز میں ہی آئے گا، یہ کوئی انویسٹمنٹ اس طرح کی نہیں تصور کی جائے گی. لیکن اس میں جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری جو کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے، اب دیکھیں گے ایک کتنا فرق پڑ جائے گا اور وہ بڑھ سکتی ہے. اور لونز جو لوگ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ لون لینے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا بالکل ٹھیک ہے نقوی صاحب، بالکل صحیح فرمایا انہوں نے. حکومت کا کام بنتا ہے، لیکن حکومتیں جو کام کرتی رہی ہیں، اگر بی آر ٹی کی بات کر لیں یا اس سے پہلے کے جتنے میٹرو منصوبے ہیں وہ دیکھ لیں، شفافیت بھی تو نظر نہیں آتی. تو ہم حکومت پہ بھی ٹرسٹ کریں تو کیسے کریں؟ جی بالکل، پالیسی ریٹ 10.75% پہ چلا جائے گا. ایکٹیویٹیز کیسے چلیں گی؟ اور ابھی میرے پاس ایک اسلامک بینک کا فون آیا کہ جی آپ کی گاڑی کے قسط بڑھ گئی ہے کیونکہ ہمارا کائبور بڑھ گیا ہے. میں نے کہا آپ تو اسلامک بینک ہیں، آپ کا انٹرسٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو سب کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں پرائیویٹ سیکٹر کیوں سلو ڈاؤن کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ پالیسی شفٹ تو کوئی نہیں ہے، پالیسیز تو وہی ہیں جو تھیں پہلے بھی، کام تو کر رہے تھے. اس وقت ان کو کیا پرابلم ہو گئی؟ اچھا میرا خیال ہے کہ جو خاص طور پہ جو چیز ہو رہی ہے، جو پرابلم کر رہی ہے، جیسے آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہا تھا. اچھا. جس کی وجہ سے آپ کو خریداری، مثلا آپ نے کوٹیشن دی ہوتی ہے، ظاہر ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اگرچہ فیصلے تیزی سے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے ایک اپنی کوٹیشن دی ہے، آپ کو نہیں پتا اگلے دن ریٹ بڑھ رہا ہے. تو اگر گورنمنٹ فرض کرو کہ اب جیسے وزیر خزانہ نے کہا ہے کل کہ جی یہ اس سے آگے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. اب ایک چیز میں یہاں پہ اگزامپل دوں گا کہ وہ اب دیکھیں کہ آپ کو پرویز مشرف صاحب کا دور یاد ہوگا. اس وقت کچھ بھی تھا لیکن گورنمنٹ نے ایک جگہ پہ باندھ کے رکھا ہوا تھا ڈالر کو. وہ بعد میں اس کا ایک دم پھر وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو 25 روپے بڑھے. لیکن جو بزنس مین تھا اس کے لیے وہ خوش کس لیے تھا کہ بھئی اگر چلیں بڑھانا بھی ہوتا تو آپ تھوڑا بتا کے بڑھا سکتے ہیں یا آہستہ آہستہ کر کے بڑھا سکتے ہیں. لیکن جو ایک دم 8 روپے بڑھنا یا 10 روپے بڑھنا وہ کسی بھی بزنس مین کے لیے مناسب نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ ایک انسرٹنٹی کا جو ایک پہلو ہے میرا خیال ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو روک رہا ہے کسی قسم کے نئے پروجیکٹس یا نئے کسی طرح کے پروگرام شروع کرنے سے. اگر 143 یا 141 جو بھی جہاں پہ اس کو روکنا ہے، اگر گورنمنٹ یہ طے کر لے اور یہ واقعی وزیر خزانہ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر قائم ہو جائیں کہ بھائی گورنمنٹ کو کچھ بھی کرنا پڑا اور یہ ریشنل ہے جی، اب یہ ایکسچینج ریٹ ریشنل، تو لہٰذا پھر ہم اس کو کہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے. ہم جیسے بھی ہوا ہم اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. تو میرا خیال ہے پھر جو انویسٹر ہے یا بزنس مین ہے اس کے لیے ایک سیٹسفیکٹری قسم کی جو ہے وہ سچویشن ہوگی اور پھر وہ اپنے پروجیکٹس جو ہیں اس کو آن کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، بالکل. کنکلوڈنگ ریمارکس نقوی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں جیسے کہا کہ اکنامک ایکٹیویٹیز رکی ہوئی ہیں اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہے، گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں دی. گورنمنٹ ابھی جیسے کہ اگر آپ ادھر جائیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو اور یہ گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی 200 کارپوریشن ہے جس کی خبر ہے کہ وہ 900 ارب روپے نقصان کر رہی ہیں سال کا. تو یہ ہم کہاں سے بھر رہے ہیں؟ تو ہمارے گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ آرگنائزیشنز کو چلائے، گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ بزنس کرائے. گورنمنٹ بیٹھ کے پالیسی میکنگ کرے اور یہ ساری چیزیں پرائیویٹائز کرے. اب پی آئی اے کے لاس دیکھ لیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، ریلوے کا دیکھ لیں. پاکستان اسٹیل میں آپ 375 ملین ہر مہینے تنخواہ دے رہے ہیں اور اس میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا. تو گورنمنٹ کو اپنی پالیسی میکنگ کرنی ٹھیک پڑے گی. اگر گورنمنٹ نے پالیسی میکنگ نہیں کی تو نتائج اور زیادہ خطرناک ہوں گے. ٹھیک ہے، 5 سیکنڈ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پالیسیز جو ہیں وہ بنائیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کریں، کیونکہ ہاں جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پھر ایک بڑا ایشو ہے اور وہ ہے آپ ڈیسیژنز لیں. اچھا ایک چیز تو بہتر ہے کہ اس گورنمنٹ میں کیبنٹ میٹنگز بہت ہوتی ہیں اور پہلے جو تھا ہم اس سمجھتے تھے کہ کیبنٹس میں فیصلے ہوتے، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تھا. تو کیبنٹ میں ڈیسیژن تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنے کا جو ایک میکنزم ہے اس کو میرا خیال ہے زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہو سکے. بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ کا شکریہ. بات آخری جو ہے یہی ہے کہ حکومت کی تمام کاوشوں کو مربوط ہونا چاہیے، ایک ارتباط نظر آنا چاہیے. ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنا
ہی مطمع نظر ہے، ورنہ پھر یہی کیفیت ہوگی انتشار کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔